जी दोस्तों, मैं हूं सोहेल मज़ारी। आसान बैंकिंग और कारोबार के इस उर्दू वीडियो चैनल में आपको खुशामदीद। हमारी वीडियो नंबर 6 और 7 मार्कअप, सूद, इंटरेस्ट और बैंक के डिपॉजिट पे मिलने वाले मुनाफे के बारे में थी। सूद और मार्कअप में फ़र्क, उन दो वीडियोस को लेके हमारे बहुत सारे व्यूअर्स ने हमसे सवालात किए हैं, हमसे वजाहत मांगी है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो समझ में नहीं आई। हमारी आज की ये वीडियो उन्हीं दो वीडियो नंबर 6 और 7 के हवाले से एक वजाहती वीडियो है। बैंकों के मार्कअप और सूद के हवाले से हम कुछ वजाहत करेंगे। सबसे पहले हम एक हदीस का हवाला देते हैं जिसमें हमारे प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर्ज लिया करते थे और कर्ज वापस भी करते थे और बाज़ दफ़ा कर्ज लौटाने में कुछ इजाफी रकम भी देते थे बतौर अहसन। हमें ये चीज़ सामने रखनी होगी कि अगर किसी रकम पे इजाफी रकम को हम सबूत सूद समझते हैं तो फिर ये रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम से साबित है कि वो कर्ज के साथ कुछ इजाफी रकम बतौर अहसन उस कर्ज दहिंदा को वापस किया करते थे, वो सूद नहीं था। इसी तरीके से कुछ और मामलात हैं, हम उनको थोड़ी सी वजाहत कर देते हैं। मार्कअप को जैसे हम बयान कर चुके हैं, मुनाफे की एक शक्ल है, अलबत्ता इंटरेस्ट एक अलग चीज। सूद को समझने के लिए उसके बुनियादी अज्जा को सामने रखना जरूरी है। सूद के लिए बुनियादी शराइत क्या है, उसके बुनियादी अज्जा क्या है, और उसमें सबसे पहली शर्त है कर्जे का होना। कर्ज, अब यहां पे भी ये चीज देखनी होगी कि कर्ज के पीछे मजबूरी, जरूरत, अगर जरूरत और मजबूरी के तहत कर्जा लिया जाता है तो सूद की पैदाइश हो सकती है। हम उसकी मिसाल कुछ इस तरह से देते हैं कि एक शख्स अगर किसी इदारे से या किसी शख्स से या कहीं से भी कर्ज की मद में कुछ रकम लेता है और कर्ज देने वाला उसको एक खास मुद्दत के बाद कर्ज वापस करने की हिदायत करता है, शर्त रखता है, और इस सारे मामले में कर्ज देने वाला कर्ज की रकम के एवज किसी इजाफी रकम की तवक्को नहीं करता या उसकी दिलचस्पी नहीं है या वो उसको नहीं समझता, और वो सिर्फ ये जानता है कि 500 रुपए के एवज मुझे एक हफ्ते या एक महीने या एक साल के बाद 500 रुपए की रकम ही वापस लौटाई जाएगी, और दूसरी तरफ कर्ज लेने वाला उस 500 रुपए के एवज 50 रुपए या 100 रुपए इजाफी रकम भी उसको लौटाता है। ये सूद नहीं है, ये एहसान है, ये रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम का तरीका है। लेकिन दूसरी सूरत में अगर कर्जा देने वाला ये शर्त रखता है कि एक साल या एक माह या कुछ खास मुद्दत के बाद इस 500 रुपए के साथ मैं 50 रुपए इजाफी लूंगा, और लेने वाला इस चीज को एग्रीड करता है, रजामंदी जाहिर करता है, जनाब ये सूद है। बहुत मामूली सा और बहुत नाजुक सा फर्क है। कर्जे की पैदाइश हो गई और सूद की पैदाइश भी हो गई। अब अगर कर्जा देने वाला यहां पे इजाफी रकम का मुतालबा करता है, शर्त रखता है, तो ये सूद है। और अगर वो ऐसी शर्त नहीं रखता या वो ऐसी नीयत भी नहीं करता या वो ऐसी सोच ही नहीं रखता, और दूसरी तरफ कर्जा लेने वाला जब कर्जा वापस करता है और उसके एवज थोड़ी सी रकम इजाफी भी उसको दे देता है या ज्यादा रकम दे देता है और वो उसको कबूल कर लेता है, ये सूद नहीं है। इसको हम सलामी कह सकते हैं, हम इसको बख्शिश कह सकते हैं, इनाम कह सकते हैं, हम इसको कुछ और नाम दे सकते हैं, लेकिन ये सूद नहीं है। हमें इस बुनियादी फर्क को, बुनियाद को समझना होगा, सामने रखना होगा। अब हमारे बैंकों में दो तरह के मामला चल रहे होते हैं, एक सूदी होते हैं और एक मार्कअप के होते हैं। मिसाल के तौर पे कारोबार के लेन देन के सिलसिले में जितने भी कर्जे या फाइनेंसिंग बैंकों की तरफ से दिए जाते हैं उनमें सूद नहीं होता, वो मार्कअप होता है, और मार्कअप मुनाफे की शक्ल है। हम अपनी पुरानी वीडियो नंबर 6 में और वीडियो नंबर 7 में इसकी वजाहत कर चुके हैं। स्टेट बैंक की तरफ से एक्सपोर्ट फाइनेंस स्कीम के तहत एक्सपोर्टर्स को एक रकम दी जाती है एक मखसूस मुद्दत के लिए कि वो इसके जरिए माल खरीदे, खाम माल, और फिर उसके बाद उससे माल तैयार करे और उसको फरोख्त कर दे किसी गैर मुल्क में एक्सपोर्ट की शक्ल में, और उसके बाद मार्कअप के साथ एक इजाफी रकम के साथ वो बैंक को वापस कर दे। माल तिजारत में शराकत दारी, कारोबार में शराकत दारी है ये।
یہاں پہ منافع کی شکل میں جو مارک اپ ہے اس کی نوعیت اور اس کے تعین میں کوئی حد نہیں ہے، کسی بھی طرح سے آپ اس کی پیش بندی کر سکتے ہیں، لہذا اس کو سود نہیں کہہ سکتے، یہ انٹرسٹ نہیں ہے۔ اسی طرح سے بینک سے کچھ ایسے معاملات جو بائی بیک کے تحت ہوتے ہیں، جس کو ہم بعد میں دیکھیں گے اچھی طرح سے، جو کہ بینکنگ ٹریبیونل آرڈیننس 1984 کے تحت سامنے آتے ہیں، وہ بھی سود نہیں ہے، وہ مارک اپ ہے۔ تو پھر سود کیا ہے؟ بینک سود کے معاملات میں کہاں چلاتا ہے؟ جناب، ایسی ضروریات جو ذاتی نوعیت کی ہوں۔ مثال کے طور پہ مجھے ایک گاڑی کی ضرورت ہے اور میں اسے اپنے ذاتی استعمال کے لیے لینا چاہتا ہوں، اور میں بینک سے لون لیتا ہوں، قرضہ لیتا ہوں، اور اس کے اوپر ایک مارک اپ کی شکل میں فکس ادائیگی کرنی ہوگی، 1 سال 5 سال وٹ ایور جو بھی ہے، یہ اضافی رقم سود ہے۔ گھر بنانے کے لیے لیتا ہوں، گھر کی تعمیر کے لیے لیتا ہوں، خریداری کے لیے لیتا ہوں، یا اپنی کسی اور ضرورت کے لیے، بیماری کے لیے یا تعلیم کے لیے یا کچھ بھی، تو اپنی ذاتی ضرورت کی خاطر اگر میں بینک سے کسی بھی قسم کا لون، جس کو ٹرم فائنانس کہتے ہیں، اس کی دوسری شکل فکس انویسٹمنٹ ہے، تو فکس انویسٹمنٹ ہو، ٹرم فائنانس ہو، یا کسی بھی شکل کا ایسا قرضہ جس کے اندر اضافی رقم دینی ہوگی اور وہ میں ایگریڈ کرتا ہوں اور ذاتی استعمال کے لیے، وہ سود ہے۔ البتہ کاروباری نوعیت کے لیے ہوگا تو پھر وہ سود نہیں ہے۔ اگر میں ایک گاڑی خریدتا ہوں بینک سے مارک اپ کے اوپر اور پھر اس کو بیچ دیتا ہوں، تو خرید و فروخت ہو گیا، لہذا جب خرید و فروخت ہوگا تو تجارت کے زمرے میں آ جائے گی، کاروبار میں آ جائے گا، پھر وہ سود نہیں ہوگا، پھر وہ مارک اپ ہوگا، شراکت داری۔ یہ وہ باریک سا فرق ہے جو ہم آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب یہاں کچھ معاملہ بینک والے بھی نامناسب رکھتے ہیں کہ وہ سود کو بھی مارک اپ کا شکل دے دیتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ سود ایک الگ چیز ہے اور مارک اپ الگ چیز ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ سودی معاملات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اور ہمارے رسول اللہ علیہ وسلم نے اعلان جنگ کہا ہے، ہمیں اس سے بچنا ہوگا۔ لیکن کیا حرام ہے، کیا حلال ہے، ہم اس زمرے میں نہیں جائیں گے، کیونکہ ہم فتوے نہیں دیتے۔ حرام اور حلال کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے، کسی انسان نے، کسی شخص نے، کسی نے نہیں کرنا۔ لہذا ہمیں ان چیزوں کو بہت باریکی سے غور سے دیکھنا ہوگا کہ کیا چیز سود ہے اور کیا چیز مارک اپ ہے، جائز ہے، ہمارے لیے حلال ہے۔ اب ایک اور صورت ہے کہ بینک کے ڈپازٹس کے اوپر جو منافع ملتا ہے، کیا وہ بھی سود ہے؟ جناب، بینک کے ڈپازٹ امانت ہوتے ہیں، وہ قرضہ نہیں ہوتا۔ تو جہاں امانت ہوتا ہے وہاں سود نہیں ہوتا، سود قرضے کے ساتھ ہوتا ہے، جہاں پہلے سے فکس کر لیا جاتا ہے، معاملات کو طے کر لیا جاتا ہے۔ لہذا بینک کے ڈپازٹ کسی بھی شکل میں ہو، منافع ہے، وہ جائز ہے، اسے ہم سلامی کہہ سکتے ہیں، انوریم کہہ سکتے ہیں، بخشش کہہ سکتے ہیں، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن سود نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح سے پرائز بانڈز ہیں، پرائز بانڈز بھی ڈپازٹ کی ایک شکل ہے جس میں حکومت پاکستان قومی بچت کے حوالے سے ہم سے ایک رقم بطور امانت لیتی ہے۔ کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی قرضہ نہیں ہے، کوئی سختی نہیں ہے اس پہ، جو شخص خوشی سے چاہے وہ امانت رکھوا سکتا ہے حکومت پاکستان کے پاس پرائز بانڈ کی شکل میں، جس کی صورت میں پھر ایک انعام دیا جاتا ہے۔ تو جناب، یہ بھی ڈپازٹ ہے، اور ڈپازٹ پہ ملنے والی اضافی رقم پھر سود نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ قرضہ نہیں ہے۔ البتہ آپ اس کو جوا یا قمار بازاری کی طرف لے جا سکتے ہیں اور اس پہ بات ہو سکتی ہے، لیکن ہم چونکہ اس موضوع پہ بات نہیں کر رہے ہیں، ہم سود پہ بات کر رہے ہیں، لہذا یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ پرائز بانڈ میں کہیں پہ بھی کسی جگہ پہ سود کا ایلیمنٹ نہیں ہے۔ اب ہم کمپنیز کی شکل میں دیکھتے ہیں۔ ایک کمپنی ہے اور اس کمپنی کے پاس ایک فیکٹری ہے جس میں گارمنٹس یا ملبوسات تیار ہوتے ہیں اور خام مال بطور کپڑا خریدا جاتا ہے۔ تو بینک کے فائنانس سے یا قرضے سے وہ کمپنی کپڑا خریدتی ہے اور اس سے پھر ملبوسات تیار ہوتے ہیں اور پھر اس کو فروخت کر دیے جاتے ہیں، خرید و فروخت ہوتی ہے، کاروبار ہوتا ہے۔ لہذا ایسی رقومات، ان کے اوپر اگر مارک اپ ادا کیا جائے گا وہ سود کی زمرے میں نہیں آئے گا۔ البتہ ایک کمپنی اگر اپنی فیکٹری میں کوئی مشینری لگانے کے لیے یا مشینری میں کچھ جدت لانے کے لیے کہیں کسی بینک سے یا کسی ادارے سے قرضہ لے کر اور وہ مشینری خریدتی ہے اور استعمال لگاتی ہے اور اس کے اوپر اگر اضافی رقم مارک اپ کی شکل میں دے گی تو وہ سود ہوگا، کیونکہ وہ اس کی ذاتی استعمال ہو گیا، اس فیکٹری میں وہ استعمال کیا جائے گا، وہ کاروبار نہیں ہوگا۔ بالکل اسی طرح سے کہ گاڑیوں کی اگر خرید و فروخت کی جائے گی
تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ذاتی استعمال کے لیے گاڑی خریدی جاتی ہے اور اس کے اوپر انسٹالمنٹ کی شکل میں قرضے کے ساتھ سود یا مارک اپ دیا جاتا ہے، وہ سود ہوگا۔ تو ساتھیو، اب اس سارے معاملات کو اگر آپ لیز کہہ لیں یا رینٹل کہہ لیں یا انسٹالمنٹ کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں، کچھ بھی نام دے دیں، حقیقت یہی ہے کہ سود اور مارک اپ میں یہی فرق ہے۔ اور بینک کے منافع میں ڈپازٹ پہ کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ وہاں قرضے کی پیدائش نہیں ہو رہی۔ مدینہ منورہ میں رسول اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو تاجر ایک پیڑ کے نیچے کھجوروں کا سودا کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیڑ سے جب تک یہ کھجور نیچے نہ اتر آئے اس کی خرید و فروخت مت کرو، روک دیا، ممنوع قرار دے دیا کہ جب تک درخت سے پھل زمین پہ نہیں آ جائے گا، مطلب آپ کی ملکیت میں نہیں آ جائے گا، آپ اس کی خرید و فروخت نہیں کر سکتے۔ مال تجارت کا قبضے میں ہونا ضروری ہوگا، اس کے بعد ہی آپ اس کی خرید و فروخت کریں گے۔ لہٰذا یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بینک جب فن کرتے ہیں تو وہ کس طرح سے شرعی ہو سکتا ہے۔ ایک امپورٹر چائنا سے یا جاپان سے کچھ مال منگواتا ہے اور امپورٹ کرتا ہے، اور وہ کنٹینر میں ابھی پانی میں یا سمندر میں جہاز پہ ہی ہے، اور وہ جہاز ابھی سفر کر رہا ہے، کہ جبکہ بینک کے پاس اس کی شپمنٹ کے ڈاکومنٹس رسیو ہو جاتے ہیں۔ اب UCP 600 کے تحت اس ڈاکومنٹ کی پیمنٹ بینک کو 48 گھنٹے کے اندر کرنی ہے۔ تو بینک کیا کرے گا پھر کہ اس کو PAD میں لانچ کرے گا اور پھر فن کریٹ کرے گا، اور فن کریٹ کر کے اس کی پیمنٹ کر دے گا، جبکہ ابھی وہ جہاز پانی میں ہے، وہ کنٹینر بھی پانی میں ہے۔ لہذا ابھی تک اس بینک کے کلیئرنگ ایجنٹ کو یا اس کے مقدم کو وہ مال رسیو نہیں ہوا، اس کے قبضے میں نہیں آیا۔ تو یہ فن کریٹ کرنا یہ کیسے ممکن ہے؟ جبکہ ہمارے پاس رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ جب تک کہ پیڑ پہ سے پھل اتر کے بیچنے والے کے قبضے میں نہیں آ جائے گا تو وہ اس کو فروخت نہیں کر سکتا۔ ہمیں ان معاملات کو سمجھنا ہوگا، اپنی بینکنگ کو بھی دیکھنا ہوگا کہ کہاں کون سی بینکنگ اسلامی ہے اور کون سی شرعی ہے۔ مجھے امید ہے کہ میں نے کافی مناسب طریقے سے سود اور مارک اپ کے درمیان فرق کو واضح کر دیا ہے، اور ویڈیو نمبر 6 اور 7 کو ایک اچھے طریقے سے ایلیبریٹ کر دیا ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے، ہماری ویڈیوز کو دیکھتے رہیے۔ انشاءاللہ ہماری اگلی ویڈیو کائبور کے بارے میں ہوگی۔ کائبور بنیادی طور پہ کراچی انٹر بینک آفر ریٹ کا مخفف ہے۔ یہ ایک بینچ مارک ہے، ایک سٹینڈرڈ ہے، کم سے کم مارک اپ کی شرح پر۔ بہرحال ہم اس کو تفصیل سے دیکھیں گے ہماری اگلی ویڈیو میں۔ اگر ہماری آپ کو یہ کوشش پسند آتی ہے تو پھر لائک ضرور کیجیے، ہمیں اپنے قیمتی آراء سے ضرور نوازیے، ہمیں کمنٹ کیجیے۔ مناسب ہے۔ اللہ حافظ۔